सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की बीवी उनके मुताल्लिक मैं एक इबारत नकल करने लगा हूँ। मैं इसका जवाब दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेगैरती किसके घर में होती है। मैं अपने बाल खोल दूंगी बाजार में खुली जगह पर। इसने चाहा कि शियों की मजम्मत करें, लेकिन इसने अपनी खुलफा की तकफीर कर। ये शिया के मुकाबले में कभी सच नहीं बोल सकते। अस्किरन्ना लास्किरन्ना मैं जरूर चीखूंगी चिल्लाऊंगी। आपको सिवाय झूठ और फरेब और हदीस का गलत तर्जुमा करके शियों के साथ आप मुनाज़ा कर ही नहीं सकते। देखो, आपने जो गलत बात की ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक गलत हदीस तर्जुमा किया ना, लेकिन मैं सही तर्जुमा करूंगा, आपके सही कुतुब से करूंगा। देख लेना, अबू बकर की ये गैरत है कि उसकी बीवी नामहरम मर्दों को दूध पिलाती। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की बीवी उनके मुताल्लिक बिहारुल अनवार से मैं एक इबारत नकल करने लगा हूँ और अल्लाह से माफी मांग के नकल कर रहा हूँ और इनके इमाम मासूम की रिवायत नकल कर रहा हूँ। अल एहतिजाज तबरसी उसने भी इसको नकल किया है और बिहारुल अनवार ने इसको नकल किया है इमाम जाफर सादिक से। उन्होंने कहा कि अन्नहु काला लम्मा इस्तखरजा अमीरुल मोमिनीन मिन मंजिलिही फरजमतु फमा बकियत हाशिमतु इल्ला खरजत माहा हत्ता इंतहत करीबन मिनल कब्र फकालत खल्लू अन अबी फखल्लू अन इब्न अम्मी अवल्लज़ी फअस मुहम्मदन बिल हक़्क़ि लइल्लम तखलू अनहु लअनशुरन्ना शअरी वला अदअन्ना कमीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रासी वला अस्तिरन्ना इलल्लाह तबारक व तआला फमा नाकतु सालिह बिअकरम अलल्लाह मिन्नी। ये जो रिवायत है इसके अंदर जाफर सादिक बयान कर रहे हैं कि जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से निकले, अपने घर से उनको निकाला गया, इस तखरजा उनको निकाला गया उनके घर से, तो सैयदा फातिमा भी बाहर निकल आई और हाशमिया जितनी भी खवातीन थी वो भी आपके साथ बाहर निकल आई, हाशमी खानदान की, यहाँ तक के वो कब्र के करीब पहुंच गए। तो सैयदा आयशा फातिमा कहने लगी फकालत कल्लू इब्न अम्मी, मेरे चचा के बेटे को छोड़ दो, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा, लइल्लम तखलू अनहु, अगर आपने अली को ना छोड़ा, उससे अलग ना हुए, लअनशुरन्ना शअरी, मैं अपने बाल खोल दूंगी बाजार में खुली जगह पर। जबकि इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सैयदा ने जो है वो कहा कि मैं अपने बालों को खोल दूंगी, लअनशुरन्ना शअरी वला अदअन्ना कमीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रासी, मैं रसूलुल्लाह सल्लम की कमीज को अपने सर पर रख लूंगी, वला अस्किरन्ना इलल्लाह तबारक व तआला फमा नाकत सालिहा, और मैं इस तरह चीखूंगी, अस्किरन्ना लास्किरन्ना मैं जरूर चीखूंगी चिल्लाऊंगी, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, जिस तरह फमा नाकत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी क्या चिल्लाई चीखी थी कि अकरम अलल्लाह मिन्नी, वो मुझसे ज्यादा जो है वो इज्जत वाली नहीं है। तो जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसा किया और फरमाते हैं, इसके अंदर कहा जा रहा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाल खोल दूंगी, अपने कमीज जो है वो फाड़ दूंगी, और फिर जब ये कुछ हुआ तो मैं चीखूंगी, बहुत जोर से चीखूंगी, यहाँ तक कि वो कहने लगी कि वो नाका जो है, ऊँटनी जो है सालेह अलैहिस्सलाम की, उससे ज्यादा तो नहीं है ना वो मुझसे ज्यादा, जब मैं चीखूंगी तो फिर क्या होगा। सलमान कहते हैं, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कुन तो करीब मिनहा, मैं सैयदा फातिमा के करीब था, तो बस मैंने देखा, वल्लाहि असास हीदान मस्जिद, मस्जिद की जो दीवारें थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की दीवारें, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस तरह जे करने पर वो अपनी जगह से ऊपर उठ गई, यहाँ तक कि उस दीवारों के नीचे से अगर कोई बंदा अंदर उसके नीचे दाखिल होना चाहता तो वो दाखिल हो जाता। तो मैंने कहा कि ऐ मेरी सरदार, ऐ मेरी मौला, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अब्बा जान को रहमत बना के भेजा है, आप इस तरह जो है वो गुस्सा ना कीजिए। तो सैयदा जो है वो वापस आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मौलवी साहब के साथ तय हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये मतालिब पेश करेंगे, लेकिन ये फिर इनको याद भी दिलाया गया, लेकिन फिर याज़िद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक चले गए। कोई बात नहीं है, हम उसका भी जवाब देंगे,
لیکن موضوع تھا ہمارے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق. میں اس کا جواب دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بےغیرتی کس کے گھر میں ہوتی تھی, یہ بھی آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو دونوں باتوں کا میں جواب دوں گا. پہلے بھی میں آپ کو بتا دیا, ابھی تک میں نے دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلفاء کو شیطان بولا ہے, ان کو بولا ہے کہ بھئی یہ سنت پہ ہدایت پہ نہیں ہے, اور یہ ان کے بعد جو خلیفہ آئیں گے کس طرح کافر ہوں گے. اس کا بالکل شخص نے جواب نہیں دیا. جواب دیا اس نے؟ جواب نہیں دیا. یہ چلے گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حدیث ہے, وہ بھی اس میں اس نے خیانت کیا, کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں شرم و حیا یا حجاب کے خلاف ہو, سوائے یہ کہ مثلا اگر کسی بات کو بھی آپ جھوٹ بنا کے پیش کریں تو اس میں جھوٹ تو ہوتا ہی ہے. میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے, اور زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا بولا ہے اور کیا ہوا ہے, اور یہ زہرا سلام اللہ علیہا کا معجزہ اعجاز ہے, اور یہ شخص اس کو سوائے جھوٹ, یہ شیعہ کے مقابلے میں کبھی سچ نہیں بول سکتے. یہ لوگ, ان کو ہمیشہ مجبوری ہے کہ آ کے یہ جھوٹ کہہ دیں, فریب کر دیں نا, جیسے بھی ثابت ہو رہا ہے ابھی بار بار, اور شیعوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ابھی میں نے ان سے 2-3 سوال کیے, کسی کا جواب اس نے نہیں دیا. اچھا, یہ کتاب احتجاج تبرسی ہے, ملاحظہ کریں کتاب احتجاج میں میرے محترم ناظرین, یہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 86 ہے, اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جب حملہ ہوا ہے, اس شخص نے مذمت کرنا چاہا ہے, اس نے تعریف کی اہل بیت علیہ السلام کی, اور اپنے خلفاء کی اس نے تفسیق کی ہے. اس نے چاہا کہ شیعوں کی مذمت کریں, لیکن اس نے اپنی خلفاء کی تکفیر کر دی, کیونکہ یہ جو واقعہ ہے, حضرت زہرا سلام اللہ بدعا دینے لگی ہیں. کس لیے بدعا دینے لگی ہیں؟ لما استخرج امیر المؤمنین علیہ السلام, جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے, میرے بات, اب لڑنا نہیں ہے. یہ لوگ خلافت غصب کریں گے, لڑنا نہیں, آپ کے گھر پہ حملہ کریں گے, یا علی آپ نے لڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو پتا تھا, اس قوم کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے حدیث میں نے دکھا دی, جن کو شیطان بولا پیغمبر نے, ان کو پتا تھا کہ علی تو نہیں لڑیں گے, تو یہ شعر بنے تھے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان لوگوں نے زبردستی جب گھر سے نکالا ہے, من منزلی, ان کے گھر سے, خرجت فاطمہ صلوات اللہ علیہ, تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کا بنت عم, ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لائیں. فما بقیت امرأة ہاشمیۃ الا خرجت معها, دوسرے جو سیدانیاں تھی بنی ہاشم کی, سب کے سب خاندان والے, خاندان کی عورتیں بھی آ گئیں, مل گئے سب. حتی انتہت قریبا من القبر, بی بی سلام اللہ علیہ اپنے والد کے قبر کے قریب آ گئیں. فقالت لهم, ان سے کہا, شیخ صاحب آپ نے تعریف کرنا چاہا, شیعوں کی توہین کرنا چاہنا, تو آپ نے اپنے خلفاء کی تکفیر کر دی. ہائے ہائے. تو ان سے کہا خلوا عن ابن عمی, میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو, میرے شوہر کو چھوڑو, ابو الحسن علیہ السلام کو ترک کرو, چھوڑ دو. فوالذی بعث محمدا ابی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق, اس رب کی قسم جس نے میرے والد کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا ہے, اور اس کے میں اکلوتی بیٹی ہوں, اور میں سیدۃ نساء العالمین ہوں. ان لم تخلو عنہ, اگر تم اس کو نہ چھوڑو, لانشرن شعری, میں اپنے گیسو کھول دوں گی. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول دوں گی نا, اپنے محراب ہے, خاموش, ان کا گھر ساتھ ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو آپ بنا رہے نا, یہ تو آپ کے فکرے ہیں جھوٹ کے, یہ آپ کی اپنی وہ کفر میں باطن میں جو کفر ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا نامردوں کے سامنے اپنے گریباں چاک کریں گے, اپنے گیسو کھولیں گے. نہیں, ان کے سامنے نہیں کھولا جاتا. ان کا اپنا محراب بھی ہے, جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, لما سمیت الزہرا, زہرا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا گیا؟ فقال لأنها كانت اذا قامت في محرابها زہر نورها لأهل السماء كما تظہر نور الكواكب لأهل الارض. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زہرا کا مطلب ہے درخشنے, جس میں درخشش ہو, چمکنے والی. ان کو چمکنے والی زہرا تابندہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی نور کی تابش ہوتی تھی جب وہ اپنے محراب میں عبادت میں کھڑی ہوتی تھی. اس طرح جیسے آسمان سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا, آسمان والے ملائکہ کے لیے زہرا سلام اللہ علیہ کا نور اس طرح اس میں تابش تھی, اس میں نور افغانی تھی. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان نامردوں کے سامنے جنہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا, ان کے سامنے اپنے منہ کو اپنے گیسو کھول دوں گی. یہ تو نہیں کہا, یہ تو آپ بنا رہے ہو نا, یہ ان سے توقع بھی نہیں ہے بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ آپ کے باطل افکار ہیں, ان کا اپنا محراب ہے جہاں پہ جگہ عبادت ہے, وہ بالکل قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے بالکل اس طرف ہے, وہاں پہ وہ عبادت کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لانشرن شعری ولاضن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی, اور میں پیراہن رسول صلی اللہ اپنے گیسو کھول کے پیراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پہ رکھ دوں گی. ولا اصرخن الى السماء الى اللہ تبارک و تعالی, اور میں اللہ کے سامنے میں گریہ کروں گی اور آواز بلند کروں گی, اللہ اپنی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی. آپ نے کہا چیخوں گی, نہیں, اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کے اور علی علیہ السلام کی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی.
فما ناقة صالح بأكرم على الله من فما صالح أكرم على الله من أبي ولا ناقة بأكرم مني. صالح علیہ السلام میرے والد سے زیادہ عزیز نہیں تھے، اور صالح کی جو اونٹنی ہے، جو اونٹنی کو قوم صالح نے قتل کیا تھا اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئی تھی، وہ اونٹنی بھی مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز نہیں ہے. اگر قوم صالح پہ عذاب آیا تھا تو تم پہ بھی عذاب آئے گا. ولا الفصیل بأکرم علی اللہ من ولدی، اور وہ صالح کی جو اونٹنی ہے، اس کی جو بچڑا ہے، میرے بیٹوں سے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز نہیں ہے. اب انہوں نے یہ، آپ نے اپنے جب آپ ترجمہ کر رہے تھے نا، آپ نے اس میں جھوٹ ملا دیا کہ انہوں نے اپنا سر کھول دی، لیکن اس میں نہیں کہ سر کھول دی. قال سلمان نے کہہ دیا کن تو قریبا منہا، میں ان سے قریب تھا. فرعیت، ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ دیوار مسجد زمین سے اکڑ گئے. فرعیت واللہ اساس حیطان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیوار مسجد آہستہ آہستہ زمین سے اکڑ گئے، دیوار آسمان میں چلنے لگے. تقلعت من اسفلها، زمین سے وہ اکڑ گئے. حتی لو اراد الرجل ان ينفذ من تحتها لنفذ، اس طرح کہ اگر کوئی شخص دیوار کے نیچے سے اندر آنا چاہ رہا تھا تو اندر آ سکتا تھا. انہوں نے صرف انہوں نے دھمکی دی کہ میں بددعا دوں گی، نفرین کروں گی، لعنت کروں گی. دیوار اوپر شروع کیا. آپ نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنے بال گیسو کھول دیے. یہ آپ کا جھوٹ ہے، اس میں فقرہ نہیں ہے. آپ کو سوائے جھوٹ اور فریب اور حدیث کا غلط ترجمہ کر کے شیعوں کے ساتھ آپ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے. میرے بھائی تو نہیں ہے، میرے دشمن. فدنوت منہا، میں ان کے قریب گیا تو پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹی ہیں، آپ کے والد نعمت کے لیے آئے تھے، آپ لعنت نہ کریں. تو پھر اس طرح جب میں نے ان کو کہہ دیا تو وہ دیوار جو ہے وہ واپس نیچے آ گئے. تو اس میں کوئی غلط بات ہی نہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نامردوں کے سامنے اور نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھول دوں گی. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھولتی تھی، بلکہ اپنا سینہ کھولتی تھی، میں دکھاتا ہوں وہ کون ہے. آپ کو اپنی کتاب میں بخاری میں دیکھو، آپ نے جو غلط بات کی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق غلط حدیث ترجمہ کیا نا، لیکن میں صحیح ترجمہ کروں گا، آپ کے صحیح کتب سے کروں گا، دیکھ لینا. ام رومان ابو بکر کی وائف ہے، بیوی ہے، عائشہ کی ماں ہے. پتہ ہے وہ کیا کرتی تھی؟ دیکھ لو، یہ تمہاری بخاری ہے، صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی. پہلے اپنی حالت دیکھ اور پھر شیعوں پہ اعتراض کر لینا. جواب تو نہیں دے سکو گے، میں پڑھ لوں گا، لیکن بعد میں میٹنگ رکھ لینا. ایک ہفتہ 2 مہینے کے بعد جواب مل گیا تو آ جانا ادھر. ابھی تو تم جواب دینے سے قاصر ہو، مجھے یقین ہے. باب من قال لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ نہیں دیا جا سکتا. یہ بخاری کا ترجمہ ہے، عنوان ہے باب کا. اس کے بعد آیت نقل کیا، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. بخاری کہتا ہے کہ تمام رضاعت 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 5102 ان عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل نکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آتے ہیں، عائشہ کے پاس ایک نامحرم شخص بیٹھا. فکأنہ تغیر وجہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے. کأنہ کرہ ذلک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گران گزرا کہ آدمی کون ہے ادھر، کیا کر رہا ہے میرے گھر میں. عائشہ نے کہا انہ اخی، یہ تو میرا بھائی ہے. کس طرح کا بھائی ہے نا، رضاع کی بھائی ہے. لیکن یہ بچپن میں اس کو دودھ دیا تھا، یہ بڑا ہو کے اس کو دودھ دیا گیا، اس کو بڑا ہو کے دودھ دیا گیا. کیونکہ یہ 2 باتوں سے پتہ چلتا ہے، ایک عنوان باب سے لا رضاع بعد الحولین، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. فرمایا انظرنا من اخوانکن، عائشہ سے کہا کہ ہر ایک تمہارا بھائی نہیں بنتا، دیکھ لو تمہارا اصلی بھائی کون ہے. فانما الرضاعۃ من المجاعہ، رضاعت تو صرف بچپن میں ہوتی ہے، 2 سال سے پہلے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی یہ غیرت ہے کہ اس کی بیوی نامحرم مردوں کو دودھ پلاتے اور اس کو بیٹا بناتے تھے. اس طرح بھائی عائشہ کے لیے بھائی زیادہ سے زیادہ بنایا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ماموں بنایا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا، رسول کو اسی لیے غصہ آیا کہ یہ محرم ہے ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص پستان کھولتی تھی اس کے منہ میں ڈالتی، نامحرم مرد کے منہ میں ڈالتی تھی، وہ ابو بکر کی وائف تھی. جواب دینا اس کا، میٹنگ رکھ لینا، بعد میں جواب تیار کر لیں.